बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों बहनों और इस तफ़सीर की क्लास में शरीक होने वाले तमाम साथियों, आज से बिहम्दिल्लाह 28वें पारे की चौथी सूरत सूरह सफ़, इसकी तफ़सीर शुरू हो रही है। इस सूरत को सूरह सफ़ कहते हैं चूँकि इसके चौथी आयत में सफ़ का लफ्ज़ है, सफ़न युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न, इसी की मुनासबत से इसका नाम सूरह सफ़ रखा गया है। ये मदनी सूरतों में से है और इस सूरत के नुज़ूल को सबब नुज़ूल सुन लेने के बाद पूरी सूरत का माना, मफ़हूम और मकसद बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मशहूर सहाबी अब्दुल्लाह इब्न सलाम मदीने में उलमा यहूद में से जो उलमा इस्लाम लाए थे उसमें अब्दुल्लाह इब्न सलाम, इस शेख़ुत तौरात कहा जाता था इनको। तौरात के बहुत बड़े आलिम थे और तौरात का दर्स देते थे। हिजरत के मौके पर ईमान लाए और इनके बड़े मनाक़िब और फ़ज़ाइल है। ये कहते हैं कि हम लोग एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कुछ फासले पर किसी इलाके में बैठ कर के हम चंद साथी थे और आपस में मशवरा कर रहे थे कि लो अलिमना अय्यल आमाल अफ़ज़ल, काश कि हमें पता चल जाता कि सबसे अफ़ज़ल आमाल क्या है तो हम लोग खूब कसरत से वो अमल करते। सहाबा इकराम की खूबी हमने इससे पहले बताई, वो मालूम करते थे, अमल का शौक़ था कि अमल करें। लो अलिमना अय्यल आमाल अफ़ज़ल, अगर हम लोगों को पता चल जाता कि सबसे बेहतर अमल क्या है तो हम लोग खूब कसरत से करते। कहते हैं हमने इरादा ज़ाहिर किया तो हर आदमी कहता है हाँ बड़ी अच्छी बात, हमको पता चले, लेकिन सबसे अफजल अमल मालूम कैसे हो, कैसे पता चलेगा? उसका सिर्फ एक ही ज़रिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कोई सवाल करे। कहते लेकिन हम में से कौन जाए सवाल करने के लिए? कुछ लोग ने भाई तुम जाओ, उसने कहा नहीं भाई मुझे शर्म आती, आप जाएं। इसी
تم جاؤ ہم جائیں، اسی میں کافی وقت گزر گیا، ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزرا تھا کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے، کہا آپ لوگوں کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ بس ہم سب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ شاید کہ ہم لوگ کچھ غلط سوچ رہے تھے، جس کے بنا پر اللہ نے وہی نازل کر کے نبی کو خبر کر دی۔ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، سوچتے ہیں کہ کاش کبھی کہ ہم لوگ یہ نہ سوچتے رہتے، لیکن اب چونکہ اللہ کے رسول کا قاصد آ چکا، فوراً اسے کہا اسی وقت چلو اللہ کے رسول کے بعد۔ اور ہم لوگ بھی بہتر یہی سمجھتے تھے، ٹال مٹول کرنا مناسب نہیں، فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو پوچھا کیا سوچ رہے تھے؟ ہم لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ نہیں، بس یہی ایک چیز سوچ رہے تھے، کوئی بری نیت نہیں تھی، عمل کرنے کی نیت تھی۔ تو اللہ رسول نے فرمایا تم وہاں بیٹھے سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش پوری کی، جبرائیل امین کو ہمارے پاس وہ پیغام لے کر کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فوراً تمام ساتھیوں کو جمع کیا، یعنی ہم جو ساتھی وہاں تھے وہ تو تھے، اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ صف پڑھ کر کے سنایا۔ فرمایا یہ تمہارے سوال کا جواب ہے، تم افضل الاعمال چاہتے تھے نا، اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ہے، سنن میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی روایات ہیں۔ بہرحال یہ اس کا شان نزول ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز سنانا چاہتا تھا، آپ لوگوں کو بھی بتا دیں، تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا۔ عبداللہ ابن سلام کو یہ آیت سورت پڑھ کے کس نے سنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ ابن سلام ان کے جو ساتھی تھے وہ، اور جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کو نبی علیہ السلام نے اکٹھا کیا اور فرمایا تم لوگ یہ سوچ رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سورت نازل کر دی، پوری سورت پڑھ کر کے سنا دیا، حدیث پوری ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا بلغوا انی ولو آیا، تم جو ہم سے سنتے ہو تمہاری ذمہ داری اس کو آگے پہنچانا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، ایک غور سے سنیں تبھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پڑھ کے سنایا؟ عبداللہ بن سلام کو۔ عبداللہ بن سلام نے جب مشہور شاگرد تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو حدیث سنائی تو اپنا پورا قصہ بتاتے ہوئے ان کو پوری سورہ صف پڑھ کر کے سنائی، یعنی من معان جیسے اللہ کے رسول نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جب حدیث بیان کی، عطا ابن یسار، تو ان کو پورا سنایا۔ ہم سے ابو سلمہ نے بیان کیا، عبداللہ بن سلام نے بیان کیا، اور عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول ہم کو پوری سورت پڑھ کے سنائی۔ تو ابو سلمہ نے اپنے شاگرد کو پوری سند، یعنی اللہ کے رسول نے پڑھ کے پوری سورہ صف پڑھ کے سنائی، تلاوت کر کے۔ حدیث کی روایت کرنے کا انداز ذرا دیکھو۔ پھر عطا بن ابی یسار نے جب ابو سلمہ اپنے استاد سے حدیث یحییٰ بن ابی کثیر کو روایت کیا، تب کیسی سند ہو جائے گی؟ یحییٰ بن کثیر عن عطا بن ابی یسار عن ابی سلمہ عن عبداللہ بن سلام، پھر پوری سورت تلاوت کریں گے۔ تو یحییٰ ابن کثیر کو عطا بن یسار نے پوری سورت پڑھ کر کے سنائی، اور یحییٰ بن ابی کثیر نے جب اوزاعی کو پڑھ کر کے حدیث روایت کی تو پوری سورت سند کے ساتھ
انہوں نے اوزائی کو سنا دیا۔ اوزائی نے جب عبداللہ ابن مبارک کو حدیث بیان کی تو پوری سورت کے ساتھ ساتھ پوری سورت تلاوت کر کے سنایا۔ اور یحییٰ بن ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک نے جب یحییٰ ابن آدم جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ان کو حدیث سنائی تو سند پوری کرنے کے بعد پوری سورہ سب ان کو پڑھ کر کے سنائی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث بیان کیا تو انہوں نے اپنے شاگرد کو پوری سورت پڑھ کر کے سنائی۔ اس طرح سے پورا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تک، امام ابن کثیر نے جب اپنے استاد سے سنی تو استاد نے بھی استاد الاستاد پوری سنائی، لیکن ان کا جو استاد تھا کن کا، آخری امام یحییٰ ابن کثیر کا، تو کہتے ہیں پوری سند تو بناتے لیکن اس کی پوری سورہ صف یاد نہیں تھی، امید تھا سمجھ گئے نا، تو وہ پوری سورت پڑھ کے نہیں سنا سکا اور اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے لے کر کے اللہ کے رسول تک پورا سلسلہ قائم کیا، یاد رکھا، لیکن مشکل کیا آئی، ہمارا استاد سورہ صف تو کہا قرآن میں دیکھ پڑھ لو، اس کو پڑھ کے سنانا نہیں آتا تھا۔ میں بڑی فکر تھی، پھر میں اپنے ایک استاد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تو ان سے پوچھا، کہا ہمارے پاس موجود ہے، تو انہوں نے جو پوری سورت سنائی تو ہمارے استاد تھے کون، یہ امام ذہبی، تو ذہبی نے بھی پوری سورت پڑھ کر کے سنائی۔ یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلسلات۔ حدیث کے روایت کرنے کا ایک انداز کیا ہے، مسلسلات۔ دیکھو محدثین کی محنت ذرا دیکھو نا، کیا کہتے ہیں، تسلسل، جیسے تسلسل قائم کرنا، تو مسلسلات۔ اس سے پہلے شمائل کے اندر ایک حدیث گزر چکی حضرت علی کی کہ جو حدیث بیان کرتے تو مسکرا دیتے، کیوں مسکرائے، اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی تو مسکرائے تھے۔ حضرت علی کے شاگرد نے کہا ہاں سوال آیات آ گئی نا، تو اس کو مسلسلات، تو ایسی کس قسم کی حدیثوں کو کیا کہتے ہیں، مسلسلات۔ چلیں ہم نے بیچ والی سند پوری چھوڑ دی، ورنہ پوری سند امام حدیث کا حصہ۔ چلو تو یہ سورہ صف ہے۔ سوال صحابہ کرام کے دل و دماغ میں کیا بات تھی کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، اگر معلوم ہو جاتا تو ہم لوگ وہی کثرت سے کرتے۔ اللہ نے پوری سورت نازل کی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، کون، ساری چیزیں جو زمینوں اور آسمانوں میں ہیں۔ ہاں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ بیان کرتے ہو۔ ذرا سوچو اللہ نے کیا فرمایا، غور کرو، فجر کے وقت، سحر کے وقت مرغ آواز لگائے تو کبھی اس کو برا نہیں کہنا، گالی نہیں دینا، کیوں، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور وہ تمہیں اب نماز فجر کے لیے جگا رہا ہے۔ اور دیکھو اللہ یہاں تو نہیں، گاؤں کے اندر دیہات میں ایک مرغ بولتا ہے تو اس کو سن کے پورا یہ علاقہ، گاؤں جو ہے مرغی کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ نہ تنخواہ دی جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی وظیفہ ملا، لیکن اللہ نے ایک ڈیوٹی لگا رکھی۔ فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتہ کہتا ہے وہ، تو اسی اندازہ رکھتا ہے کہ ہر مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ اب انسان اگر بیان نہ کرے، جس کو انسان نے افضل مخلوق بنایا ہے، تو انسان کی بڑی کمزوری ہے، اس کی بہت بڑی حماقت ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عزیز ہے
اپنے فیصلے میں ہمیشہ غالب آتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں، سارے احکام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کہتے نہیں۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ وعدہ، کسی سے وعدہ کرتے ہو تو کیوں ایسا وعدہ کرتے ہو جس کو تم پورا نہیں کرتے، اور ایسی چیزیں تم کیوں لوگوں کو دعوت دیتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی رغبت دلائی رہی کہ جو وعدہ کرتے ہو، جو کہتے ہو، جس کو حق سمجھتے ہو، اس پر تم عمل کرو۔ بہت بہترین چیز ہے دوستو، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والو، منافق کی علامت کہی گئی جو کہے اس کے خلاف کرے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں، جو دعوت دیتے ہیں، جو سکھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ذرا سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مررت باقوام تقرض شفاہہم بمقاریض من النار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا گزر معراج کے موقع پر ایسے علاقے سے ہوا کہ جہاں بہت سارے لوگ ہیں، تقرض شفاہہم بمقاریض من النار، جن کی زبان آگ کی کینچی سے کتری جا رہی ہے۔ کلما قرضت وفت، اور جب ان کی زبان کاٹ دی جاتی تھی پھر دوبارہ بن جاتی ہے۔ یہی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہم نے پوچھا ما بال ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل ابیل، ان بیچاروں کی کیوں زبان کاٹی جا رہی، کیا قصور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کے امت کے علماء ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کے امت کے خطیب ہیں، علماء ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں۔ یہ زبان ہے جس سے لوگوں کو کہتے تھے۔ تو بہت ضروری چیز ہے کہ قول و عمل میں یکسانیت ہو، اور کمال وہی ہے کہ انسان اپنے علم پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو دعوت بھی دے۔ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو انسان علم رکھتا ہے اپنے علم سے فائدہ تو نہیں اٹھاتا لیکن صرف لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کیسی ہے اس کی مثال؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چراغ ہے، چراغ اپنے کو جلا دیتا ہے دوسروں کو فائدے کے لیے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بہت کبھی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ابھی پچھلے ہفتے سنڈے کو القوس میں درس دیا۔ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، کوتاہیاں دور کر دے۔ واللہ بالکل سیدھا سادہ خوبصورت نوجوان ہٹا کٹا درس میں بیٹھا، سیڑھی سے اترنے لگا تو ساتھ ساتھ آیا، گاڑی بیٹھنے لگا تو کہا آپ شاید ہم کو پہچانتے نہیں۔ میں نے کہا بیٹے نہیں پہچانتا۔ کہا میں آج یہ مسجد، یہ داڑھی، یہ ہمارا حلیہ، جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا۔ ہمارا پاک کلبوں میں جانا، شراب خانوں میں جانا، آوارگی کرنا ہی کام تھا۔ رولا پر ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، درس ہو رہا تھا، آپ کا بیٹھ گئے، درس اچھا لگا۔ دوسرے دن کہتے ہیں وہی درس جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنا۔ کتنے لوگ لیکن یہاں اپنے اعمال جو ہیں یہ بہت ہی کمزور نظر آتے ہیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعید سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ تم دوسروں کو کہو لیکن خود عمل نہ کرو۔ کبر مقتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک غضب کا، غصے کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے کہ تم لوگوں سے کہو اور خود عمل نہ کرو۔ اگلی آیت
ان اللہ، اور کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے ان آیت کے بارے میں کہا گیا کہ بہت اللہ رسول اللہ کرے کہ موقع آئے جہاد کا، ہم جہاد کریں میدان جنگ میں، اور جہاد کی باری آئی، تھوڑا سا نقصان پہنچا تو بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اتنے ہی، کیوں اتنے وعدے کرتے اللہ رسول ہم جہاد کریں گے؟ تو انسان وہی بات کرے جو جس کی کرنے کی طاقت ہے، یا انسان جو کہتا ہے دوسروں کو، جو وعدہ کرتا ہے کہتا ہے، اس پر خود عمل بھی کرے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں اپنے ان بندوں سے جو میدان جنگ میں صف لگا کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ صف تو جانتے ہیں، بنیان مرصوص، جو رس سمجھتے ہیں نا، مرصوص نہیں سمجھتے ہوں گے، یہاں تو نہیں، پہلے اپنے یہاں دیکھتے رہے ہوں گے، آدمی مکان بناتا تھا یا قلعہ بناتا تھا تو جو باؤنڈری گھیرتا تھا اس میں دیکھیں شیشے، بیچ بیچ میں شیشے، کیوں؟ تاکہ کوئی چڑھنا چاہے تو بڑے نوکیلے، اس کو کہتے ہیں جو اب شیشہ جو پیرو دیا جاتا ہے کسی دیوار کے اندر تو دیوار سے جڑا ہوتا ہے، بالکل الگ نہیں ہوتا، یہ بنیان مرصوص۔ تو کیا مطلب؟ جو یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو جہاد میں بالکل جڑے رہتے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں۔ آگئی بات سمجھیں؟ میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں، بلکہ جیسے شیشہ پیروئی دیوار سے شیشہ کبھی غائب نہیں ہوتا، ایسے اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہوتا، دشمن کو دیکھ کر کے بھاگتا نہیں۔ یہ بات ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو مسلمانوں، یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، اس امت کے لوگوں، صحابہ کو، تابعین کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، کیا کہا؟ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اللہ کے بندو کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي، میرے قوم کے لوگوں کیوں مجھے ستاتے ہو، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، کیوں مجھے تم ایذا دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے تم لوگ جو ہمارے ساتھ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام عاجزی کرتے اپنی قوم سے، اللہ کے بندو تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا اللہ کے رسول کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تم لوگ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کس قدر ستایا۔ اور انہی ستانے میں سے ایک صحیح بخاری والی روایت سنا ہوگا، یاد ہے کہ نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے بدماش جو ننگے ہو کر کے نہاتے تھے، لوگوں کے سامنے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں نہاتے؟ کپڑا پہن کر کے، پردے میں۔ تو موسیٰ کس معلوم ہے نا، تو کہا کہ یہ موسیٰ اندر کچھ آدر ہے، یعنی اس کے فوتے میں کچھ بیماری ہے، اس لیے چھپانے کے لیے نہاتا ہے، چھپ کر کے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے۔ یہی کہہ کے پوری قوم کے اندر برباد کر دے۔ موسیٰ کریم اللہ کہتے اللہ کے بندے نہیں، کیوں ہمیں ستاتے ہو؟ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں ہمیں ستاتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کم سے کم اللہ کا رسول سمجھ کے تمہارا احترام کرو۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے کیسے ذلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کے متعلق جو کہتا ہے اللہ سے بری سورہ احزاب کی آیات میں سے، کپڑا اتار کر کے کہیں نہا رہے تھے، پتھر پر کپڑا رکھ دیا تھا، اللہ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگ چل۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنا کپڑا لینے کے لیے 100 روز، پتھر میرے کپڑے دے کر، پتھر میرے کپڑے، وہ کہاں رکتا؟
وہیں جا کر کے رکا جہاں اعتراض کرنے والے کم وقت موجود تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ پہنچے اور دیکھ لیا، سب کے منہ کالے ہو گئے اور کپڑا پہن کر کے واپس آ گئے۔ تو اس طرح سے ستاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، اللہ قرآن پاک نے کیا فرمایا، ایمان خبردار خبردار، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو موسیٰ کو ستاتے تھے۔ یعنی اشارہ کیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤ نہیں، یہ ستانا یہودیوں کا کام تھا۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے الٹے کام کیے، زاغو کے معنی مڑ جانا، ادھر جا رہے ہیں، اگر آپ ادھر مڑ گئے اس کو کہتے ہیں زاغو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان سے محبت کرتے، عزت کرتے، ان سے دین سیکھتے، ان کا احترام کرتے اور ان کے نقش قدم پر چلتے، ان کا کام، لیکن اصلی کام چھوڑ کر کے وہ موسیٰ پر اعتراض کرنے لگے، تکلیف پہنچانے لگے۔ تب کیا ہوا، مڑ گئے اور ٹیڑھے ہو گئے۔ فلما زاغوا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اور صراط مستقیم سے ہٹ کر کے کوئی اور حرکتیں کرنے لگے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کم بختوں کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، انسان خود غلطی کرتا ہے، برائی پر چلتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تب اللہ کہیں بہت زیادہ ناراض ہو کر کے اس کے دل کو ٹیڑھا کرتے ہیں یا دل پر مہر لگاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا یا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، قرآن پاک کی آیات میں جب انہوں نے بار بار نصیحت کرنے کے باوجود بھی اصلاح نہیں کیا، اعراض کرتے رہے، تب اللہ ان کے دلوں پر مہر لگایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب، اس سے کیا پتہ چلا، نافرمانی کے ایک عذاب تو ہے کہ دنیاوی کوئی عذاب آئے، اور ایک عذاب ہے کہ دل پر اللہ عذاب نازل کر دے، دل ہی کو کہ میں اچھی جو صلاحیتیں چھین کر کے صرف برائیوں ہی کی صلاحیت اللہ چھوڑ دے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت ہے۔ کون فاسق قوم؟ ہدایت کا راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہے، لیکن جب بار بار نصیحت کے باوجود وہ برائی ہی کرتے ہیں، فسق ہی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہی کرتے ہیں اور ٹیڑھے راستے چلتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ یہ بہت آخر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، موسیٰ علیہ السلام سے قصہ گزرا نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے ہم کو تمہارے طرف رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تورات کے اندر جو بشارتیں اور جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جس نبی کی پیشین گوئی کی گئی ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی تورات میں جو کچھ تم نے پڑھا تھا، ہم وہی بشارت ہیں، ہم اسی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور تم لوگوں کو ایک رسول کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، یاتی، جو آئے گا، من بعدی، میرے بعد، یعنی عیسیٰ کے بعد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسمہ احمد، اور اس کا نام بھی احمد بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اسی اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا، انا رؤیا امی و بشارت ابن مریم، بھائی میں اپنی ماں کا خواب ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ ومبشراً، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں،
دو چیزیں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کے اندر جو کچھ ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور آئندہ ایک رسول کے آنے کی تم کو بشارت سناتے ہیں، لیکن میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، اور اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، یہ بشارت کا مطلب تھا نا۔ فلما جاءہم البینات، اور جب ان کے پاس کیا آ گئی؟ بینات، سارے دلائل آ گئے، یعنی عربوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس سارے دلائل، سارے معجزات، سارے براہین، ساری حجتیں آ گئیں، اور ثابت ہو گیا کہ آخری نبی یہی ہے جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو دیا تھا، اور تورات نے جس نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی، یہ آخری نبی یہی ہے مسلم۔ سارے دلائل واضح آ گئے، تو کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، نہیں یہ تو کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ اللہ رسول جادو کہتے تھے نا، چلو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ یہ تو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ان کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں؟ ساحر کہتے، جادو، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی آپ اِنَّکَ لَمَجْنُونَ، آپ تو پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے، یہ سب کہتے نا۔ اللہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے نبی آپ دیکھیں، آج تک آپ کے بارے میں کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکے، آئے دن بات بدلتے ہیں، حق کبھی بدلتا نہیں، باطل بدلتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ہمارے نبی کو کہتے ہیں ساحر ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹا بہتان باندھ ہے؟ قرآن پاک میں اس قسم کی آیات بہت ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے؟ جھوٹا بہتان باندھنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا، کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس اپنا پیغام لے کر کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، اے عربوں، اے بنی اسرائیل، تم ہمارے نبی محمد کو رسول ماننے کی وجہ تم کیا کہتے ہو؟ ساحر اور جادوگر ہیں، وہ جو باتیں کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم نے کبھی سوچا 40 سال تک محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے؟ تو رسول جو ہوتا ہے اتنا بڑا گناہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی جھوٹ بولے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ہمارے نبی سچی باتیں بتاتے ہیں، حق کے مطابق باتیں کرتے ہیں، درست باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور تم کہتے ہو نہیں اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی ہے اور اللہ ہم کو رسول بنائے ہیں۔ یہ کسی نبی کا کام نہیں ہوتا۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ بھی ہمارا نبی تم کو اسلام کی طرف بلا رہے ہو، تو اسلام کی طرف، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی طرف بلانا، یہ کوئی جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، سچا ہی ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج بھی سب سے زیادہ یہودیوں کا ایجنٹ، انگریز کا ایجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو کتاب و سنت کی دعوت دے، جو توحید کی طرف بلائے۔ یہ پرانا چکر ہے، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون کا چکر ہے یہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت، اگر کوئی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی چھوڑتے نہیں۔ اسی لیے لو تقول علینا بعض الاقاویل
لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ ہمارے نبی جو کہتے ہیں سب اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمارے نبی اگر نعوذ باللہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، میرے نام پر کوئی جھوٹ بات بولتے تو اب تک ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہوتے ہم۔ کیا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کا؟ جھوٹے نبی جو دنیا میں پیدا ہوئے دیکھا کیا ہوا، کیا حشر ہوا؟ اور اللہ سچے نبیوں کو ذرا دیکھو، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اپنے افواہ بے افواہہم، افواہ بولتے ہیں نا منہ سے، یہ کفار مکہ اور یہود و نصارہ یہ جھوٹی افواہیں اڑا کر کے پروپگنڈا کے ذریعے یہ چاہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں۔ اللہ، آئی بات سمجھے نا؟ یریدون لیطفئوا، یہ ان کے جھوٹے پروپگنڈے، جھوٹے میڈیے اور جھوٹی افواہوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے اس جھوٹی افواہوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کر دے تاکہ کوئی اسلام قبول نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے۔ مین مقصد ان کا یہ ہے۔ یریدون چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، یریدون چاہتے ہیں یہ، لیطفئوا نور اللہ کہ مٹا دے، بجھا دے اللہ تعالیٰ کے یہ نور کو اپنے افواہ، اپنے پھونک کے ذریعے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا دنیا میں گرچہ کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت کرے گا۔ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ نور خدا ہے کفر کی حقیقت و خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوستو، اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں اسلام کا نور، اسلام کا چراغ بجھے، اور اللہ کا فیصلہ ہے اب اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا نور دنیا میں عام ہوگا۔ اور اتنی مخالفتوں کے باوجود بھی آج ہندو یا غیر قوم کے لوگ اسلام لانا بند نہیں کہ ابھی تک اسلام میں داخل ہی ہو رہے ہیں۔ اتنی پابندیوں کے باوجود جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدا لے کر کے اور دین حق، دو چیزیں لے کر کے اللہ کے رسول ہے، ہدا اور دین حق۔ ہدا علم نافع، علم نافع، اور دین حق عمل صالح۔ کیا ترجمہ مطلب ہوگا؟ یہ ہمارا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو علم نافع اور علم و عمل لے کر کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے سارے ادیان پر غالب کر دے۔ الحمدللہ، کبھی ہو سکتا ہے میجارٹی کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو تھوڑا ستا لیں، تنگ کر دیں، مسلمانوں کو تھوڑا سا دبا لیں، لیکن جب گفتگو ہوتی ہے حق اور باطل کی تو اسلامی دلائل کے سامنے کوئی مذہب ٹھہر نہیں پاتا۔ کبھی ہوا ہے؟ کیا نہیں کیا گیا؟ اسلام کے سامنے سب، کسی کے بعد ٹھوس دلائل نہیں ہوتے جو مناظرہ و مقابلے میں بچ جائے۔ اسی لیے جب آج سے پہلے تو کیا چلا ہے؟ جے شری رام، اور کیا کچھ اور ہے نا کہ اس سے پہلے چلی تھی شدھی سنگٹھن، انگریز کیا شدھی سنگٹھن، یعنی مسلمانوں کو پوتر کرنا، ان کو ہندو بنا کر کے پوتر کرنا، بڑا زوردار انداز۔ معلوم پڑتا اب ہندوستان میں کہیں مسلمان رہ ہی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلا؟ تو بھولے بھالے مسلمانوں کو کھلا پلا کر کے ہندوؤں نے کہتے ہیں ہم نے اتنے مسلمانوں کو مرتد بنا دیا، لیکن جب مسلمانوں نے وہاں جا کے تقریر کے سمجھایا تو پتا چلا
کہ ایک ہی دن میں تقریباً لاکھوں لوگ پھر دوبارہ توبہ کے کہاں چلے آئے؟ وہ اسلامی. کیوں؟ دلائل کا موازنہ کیا تو اس دلائل کے سامنے اسلام کے دلائل کے سامنے کوئی مدد ٹھہرتا ہی نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا کے سارے ادیان پر غالب. اچھا ایک چیز آپ لوگ بتائیں، کسی کے غلبے کا ڈر ہوتا ہے تبھی تو ہنگامہ کرتے ہیں نا. کسی کے غلبے کا ڈر ہے تو نہیں سوچتے ایسا کرو کہ غلبہ نہ آ سکے. اگر اسلام یہ پاور نہیں تو آپ کو اتنی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی تو یہی ہے کہ خوف ہے کہ ہاں اسلام غالب اور آئے غالب انشاءاللہ. سمجھ گئے نا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ کافر اس کو، مشرکین اس کو ناپسند کریں. آگئی بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب صحابہ نے کیا سوال کیا تھا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی اور ان کے ساتھی بیٹھ کے کیا مشورہ کر رہے تھے؟ لو علمنا ای الاعمال افضل، اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو ہم لوگ اسی کو خوب کثرت سے کرتے. یہ ان کے سوالات تھے نا. اللہ نے ان کو جواب دیا. اللہ نے ان کو جواب دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دے دوں، ایسی تجارت نہ بتلا دوں جو تجارت بڑی کام کی ہے. تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے وہ بچا لے گی. ایسی تجارت، ایسا بزنس، ایسا کاروبار بتاؤں جو بڑے کام کی تجارت ہے، بہت زبردست بزنس ہے وہ، اور اس بزنس کو تم نے اپنا لیا تو تنجیکم من عذاب علیم، تم کو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. سوال ہوا نا؟ اب وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ نے تو پہلے سے بھی ایک بات بتائی ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے دے. ایک انسان اگر عقل سلیم رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو دیکھیں اس کی نگاہ میں یہ ہوتی کہ اصلی زندگی کون ہے؟ آخرت کی. اصلی زندگی آخرت کی ہے، وہی کامیابی ہے. بلکہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے آخرت کی کامیابی ہی کے لیے کرتا ہے. اور وہ زندگی ایسی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. تو اگر کسی کا ایمان آخرت پر ہے تو اس کو اس سے بڑی کام کی تجارت کو کیا ہو سکتی ہے؟ آج خود بھی سنا ہوگا عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے کیا کہا کہ جب جنت میں جانے کے لیے سب سے محبوب ترین اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا ہے تو مجھے تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اس وادی سے. ابو طلحہ نے کیا کہا؟ مسجد نبوی کے سامنے بالکل باغ تھا، بہت بہترین کھجور کا باغ. اللہ کے رسول کبھی مسجد نبوی میں نماز وغیرہ پڑھا کے فارغ ہوتے جا کے بیٹھتے تھے، اور بعض لوگ کنویں میں پیر لٹکا کر کھٹنیاں آتی تھے، کھجور توڑ کے کھاتے تھے، آرام گاہ دی. لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، آج اللہ نے آیت نازل کر دی ہے کہ جنت کے لیے تو محبوب ترین چیز دینی پڑے گی. تو انہوں نے کیا سوچا کہ سب سے محبوب ترین چیز تو اس وقت ہمارے نزدیک یہی ہمارا باغ ہے جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا. چلو اسی کو
اللہ کی راہ میں صدقہ کر جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مومن سوچتا ہے کہ آخرت میں عذاب نار سے نجات مل جائے سب سے بڑی چیز ہے۔ خیبر کے موقع پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال ملا تو زندگی میں اس سے بہتر مال کبھی نہیں ملا تھا۔ خیبر میں جو مال غنیمت تقسیم ہوا تو جو عمر ابن الخطاب کو ملا، عمر ابن الخطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں ہمیں اس سے اچھا مال کبھی نہیں ملا تھا۔ دوڑے ہوئے یا رسول اللہ، زندگی میں اس سے بہتر مال مجھے نہیں ملا اور آئندہ کی بھی کوئی امید نہیں، تو میں چاہتا ہوں اس محبوب مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر جاؤ۔ سوچو دوستو، تھوڑا سا سوچو، یہ دل تھا فوراً۔ تو اب آیت سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا وہ تجارت، اس تجارت، هل ادلکم علی تجارت، ایسی تجارت یعنی ایسا عمل، تجارت جس کو دے کر کے کوئی اچھی چیز، آدمی کسی چیز کو کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے تو قیمت دے کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، اسی چیز کے نام بزنس ہے۔ تو ہم جنت، ہمیں آخرت کی زندگی اچھی ملنی چاہیے، جنت چاہیے، ہم دنیا میں جو کچھ عمل وغیرہ ہیں اسی کو دے کر کے ہم اس کو سمجھو لے رہے ہیں، یعنی خرید رہے ہیں، اس لیے اس کو تجارت کہا۔ کیوں تجارت کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دے کر کے کسی چیز کو حاصل، اپنے مقصد کی کام چیز کو حاصل کرنا۔ تو اب وہ تجارت کیا ہے بھائی؟ تجارت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت تو سب سے پہلی کیا ہے؟ 3 اعمال ہیں۔ 3 اعمال ہیں۔ پہلا عمل ایمان باللہ، عقید توحید، اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ فرمایا تنجیکم عذاب النار، سے بچنے والی تجارت بتاؤں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا۔ یہاں یاد رکھیے گا، سلف کہتے ہیں جہاں قرآن پاک میں صرف ایمان کا طرح ایمان باللہ، ایمان بالرسول، وہاں صرف تصدیق نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی مطلوب ہوتا ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا۔ تیسرا عمل وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو۔ کتنے اعمال ہوئے؟ 3 ہو گئے نا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ہے تجارت۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو یہ تینوں اعمال تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہیں اگر تم حقیقت سمجھو۔ کیا خیال ہے آج کتنے مسلمانوں کا ایمان اس بات پر ہے بھائی؟ وہ تو یہی دنیا کی تعلیم اور دنیا میں اچھے سے اچھی پوسٹ حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ کے لیے کیا کیا کر ڈالیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس راہ میں اگر دین چھوڑنا پڑے تو دین بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم، اگر تم حقیقت سمجھنا چاہو تب، ورنہ آج اس قسم کے نظریے رکھنے والوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، بیوقوف۔ ایک صاحب ہیں یہاں ماشاءاللہ، جانتے ہیں آپ لوگ، انہوں نے اپنے بچے کو عربی میڈیم سے ڈال دیا اور اپنی بچی کو، ارے یہاں سے لے کر کے انڈیا سے لے کر کے امریکہ اور آسٹریلیا تک جتنے رشتے دار تھے، ارے بچوں کی زندگی برباد کر دو، کیوں عربی میڈیم سے پڑھا رہے ہیں؟ ذرا سوچو، ارے بچوں کا فیوچر، بچوں کا فیوچر کیوں خراب کر دے؟ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، ذرا حوصلہ افزائی، کیوں بچہ حفظ کر رہا تھا؟ عربی میڈیم سے پڑھا تھا، جانتے ہیں آپ لوگ۔ تو دوستو ان کنتم تعلمون، یہ تو ہو گئی۔
اور کیا ملے گا؟ پہلی چیز تو ہے اس تجارت کا فائدہ تنجیکم من عذاب علیم. دوسرا عمل، دوسرا فائدہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. یہ سب کس کی فضیلت بیان ہو رہی؟ تجارت هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ یغفر لکم ذنوبکم، اور کیا فائدہ ہوگا اس تجارت کا؟ تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں جس کے اندر نہریں بہتی ہوگی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فی جنات عدن، اور ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں بڑے بڑے خوشگوار اور مزیدار مکانات اور ویلے تم کو ملے. مساکن، مسکن یعنی بنگلے ملیں، گھر ملیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیابی ہے. لیکن آج 90% مسلمان اس کو فوز عظیم نہیں، فوز العظیم اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ فوز العظیم تو کچھ اور دنیا کا بزنس، کاروبار، تجارت، اولاد، کچھ بن. اللہ اکبر، یہ سب ہو گیا نا. اب یہاں کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ تو صرف کیا ہے، وہاں تو مل جائے گا لیکن یہاں تو انسان ذلیل و خواری ہوتا رہے گا. یہی دوستو بڑی کمزوری ہے ہماری، یہی کمزوری ہے. ٹھیک ہے صاحب، وہ تو سب وعدہ ہے نا، مرنے کے بعد دیکھا جائے کون کس کو کیا پائے گا مرنے کے بعد. لیکن ابھی دنیا تو میں کیا ہوا، دنیا میں تو ذلیل و خوار ہوئے. اسی کا جواب اللہ نے دیا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو. حالانکہ زیادہ پسند کرنے کی چیز یہ ہے، لیکن انسان کی مزاج. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور بڑی چیز ہے جس کو تم بہت پسند کرتے ہو. یہ سب کہاں سے، کس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تو اللہ نے سب بتا دیا. اب آخر میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، یہ تمہیں جنت مل جائے گی، مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی. ہاں جنت میں بڑے بڑے محل بن جائیں گے، یہ تو سب ہے ٹھیک. وعدہ ہے، کب کا وعدہ ہے؟ مستقبل کا. یہ تو ملے گا ہی. اور مرنے کے پہلے اور ایک چیز سن لو، وہ بھی تمہیں اللہ عطا کرے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک بڑی عظیم چیز اور اللہ تم کو دے گا جس کو تم بہت پسند کرتے ہو. نصر من اللہ، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد ملے گی. وَفَتْحٌ قریب، اور بہت بڑی فتح تمہیں حاصل ہوگی. کیا ملا؟ حکومت، سلطنت، قوت و طاقت بھی تمہاری ہوگی. کیا خیال ہے؟ اللہ نے دنیا بھی دیا، دین بھی دیا، اور دنیا. پتہ یہ چل گیا ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالی کے اطاعت و فرما برداری، منکرات و محرام سے بچنا، یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کرتے. اگر دنیا کی کوئی ویلو ہی نہ ہوتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ دنیا بھی دیتا ہے. دیکھو آخرت کی کامیابی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب. یہ دنیا کی بشارت ہے نا. دنیا میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں پر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں فتح دے گا، تمہاری نصرت ہوگی، تمہارا غلبہ حاصل ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی، سلطنت تمہاری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی. لیکن کب؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، یہ سب کرو گے تب. ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اسلام چھوڑ کر کے سوچتے ہمیں عزت ملے. تو چلو وبشر المؤمنین، اے نبی میری جانب سے مزید بشارتیں آپ اور دنیا مومنوں کو سنا دیں. یعنی اتنی بشارتیں تو میں نے دے دی ہیں، باقی مزید بشارتیں. وبشر، اے نبی آپ بشارت سنائیں
مومنوں کو اور بہت ساری چیزیں بشارت کی. ٹھیک ہے نا, ہو گئی بات. آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے ایمان والو, کونوا انصار اللہ, تم انصار اللہ بن جاؤ. اللہ اکبر. کونو کے معنی ہو جاؤ, کن کی جمع. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو تم انصار اللہ بن جاؤ. اور کیسے انصار اللہ بنو؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے صحابیوں سے, حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ, دین کے کام میں, دین کے پھیلانے میں, دین کے نشر اشاعت میں, دین کے غلبے میں اللہ کے لیے ہماری مدد کون کرے گا, ہمارا کون ساتھ دے گا. ایک اعلان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام. قال الحواریون, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, اللہ کے نبی عیسیٰ ہم انصار اللہ بنیں گے. چلیں, اللہ نے ایمان والوں کیا حکم دیا؟ اے ایمان والو تم بھی ایسے ہی انصار اللہ بن جاؤ. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار, ایمان والو تم انصار اللہ بنو. اور کیسے بنو؟ نام نہاد نہیں, کما قال عیسی ابن مریم, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری انصار اللہ بنے تھے. آج جو بھی دین ہے وہ بھی اسلام کا جھنڈا لینا چاہتا ہے. ہاں, اسلام کا جھنڈا وہ بھی لینا چاہتا ہے, اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی ہمارے بہت سارے شباب نے بڑی اچھی سی بات کہی. ایک اسلامی ملک کے بڑا اتھل پتھل سے آئی, اس اتھل پتھل ہوا تو بعض مبصرین نے کہا دیکھو عجیب سے بات ہے, اسلام کا نام لے کر کے ملک پر حکومت وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم پر جن کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا دور تک اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں, نہ شکل سے, نہ صورت سے, نہ گفتار سے, نہ کردار سے, صرف عوام کے جذبات سے ووٹ لینا مقصد ہوتا. ذرا سوچو, اللہ نے فرمایا دین کے مددگار بنو, اسلام کا علم بردار بنو, اسلام کے پاسباں بنو, لیکن کیسے؟ ایسے نہیں. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب مدد مانگی اور اسلام کی پاسبانی اور نشر اشاعت و دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھیوں سے کہا ساتھ دو, انصار اللہ بنو, تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم انصار اللہ بنیں گے, یعنی ہم اسلام آپ کا ساتھ دیتے ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے تو ایمان لایا, ایک گروہ ایمان لایا. اب اس وقت, اور بعض اہل میں کہتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان, بنی اسرائیل کا ایک بڑا طبقہ عیسائیوں کا ایمان لایا, اور کچھ لوگوں نے کہا اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایمان لایا. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ, اور ایک گروہ نے, بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے کفر کیا. اب دو گروہ ہو گئے اور دونوں میں جنگ چھڑی. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے تھے, انصار اللہ بنے تھے, ان کو ہم نے ان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے انکار کرنے والے, کفر کرنے والے گروہوں پر. اسی پر یہ صورت ختم ہو گئی. انشاءاللہ کل اگلے درس میں سورۃ الجمعہ کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب پر عمل کرنے, سیکھنے سکھانے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہو گیا, گھنٹہ پورا ہو گیا.